अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूरे 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम सेक्शन सी यानी कि तफसीली सवालात जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट। तो एजुकेशन की जो है मुल्क की डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या रोल प्ले करती है इम्पोर्टेंट। Education enriches the individuals with wealth, knowledge. It plays a vital significant role in development and progress of country. The importance of education is as follows. यानी कि एजुकेशन क्या है, वो एक इंडिविजुअल के लिए उसके लिए वेल्थ यानी कि उसका जो रहन सहन को बेहतर बनाने के लिए उसका इल्म में इजाफा करती है। ये सब काम एजुकेशन करती है। इसके अलावा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले करती है कि एक मुल्क के जो है डेवलपमेंट है, मुल्क को बेहतर बनाने में एक बड़ा किरदार अदा करती है। उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप। तो it has helped the mankind to pass the stages of evolution and reach the modern age of science and technology. तो साइंस और टेक्नोलॉजी क्या करती है, एजुकेशन क्या करती है, साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाती है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न एज की तरफ लेके जाती है। लोग नए तरीके से अपना जिंदगी गुजारना स्टार्ट करते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा होती है। तो ये सब काम साइंस करती है। कॉन्कर द सीक्रेट्स। कॉन्कर द सीक्रेट मतलब एजुकेशन हैज हेल्प द मैनकाइंड टू कॉन्कर द सीक्रेट ऑफ फोर्सेस नेचर एंड स्पेस। तो यानी कि क्या करती है एजुकेशन, जो है इंसानों के लिए जो है आसानियां पैदा करने के अलावा उनको बहुत से ऐसे राज भी जो है राजों को भी फाश करने में मदद करती है जो पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन साइंस की वजह से लोगों को पता चला। जैसे कि सूरज कितना दूर है हमसे, चांद कितना है दूर है, सूरज से ये जो किरणें आती हैं वो कितनी देर में पहुंची, ये सारी चीजें साइंस बताती है। स्ट्रेंथ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी स्टूडेंट, स्ट्रेंथ आइडियोलॉजी। उसके बाद है एजुकेशन हेल्प द यूजर टू डेवलप अंडरस्टैंड एंड सेंटर देयर आइडियोलॉजी। यानी कि उनकी जो नजरिया है, जो उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका है, उसको समझने में, उसको और भी ज्यादा बेहतर बनाने में आइडियोलॉजी जो है वो मदद करते हैं। वो साइंस जो है वो मदद करती है एजुकेशन। और एजुकेशन साइंस हमें किसके थ्रू मिलती है, एजुकेशन के थ्रू मिलती है। सेंस ऑफ नेशन नेशनल एंड पेट्रियोटिज्म। तो नेशनल और पेट्रियोटिज्म यानी कि हमारी कौमियत और हम जो है मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, ये भी जो है एजुकेशन के जरिए हमें अपने मुल्क के बारे में पता लगता है। डेवलप्स अ सेंस ऑफ नेशन विद इंडिविजुअल। यानी कि इंसान जब पढ़ता लिखता है तो उसको अपने मुल्क की कदर आती है, उसको अपने मुल्क के बारे में पता चलता है ज्यादा से ज्यादा। तो ये सब इल्म हासिल करने से। अंडरस्टैंडिंग राइट्स एंड ड्यूटीज। तो यानी कि इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड देयर राइट एंड ड्यूटीज एज सिटीजन। यानी कि जो है इन हासिल करने से, एजुकेशन के जरिए से लोग को अपने फराइज का अंदाजा होता है, जो कि एक कौमी अ, एक मुल्क के जो बाशिंदे की हैसियत से उनका होना चाहिए, उसके बारे में उन्हें पता चलता है। डेवलप्स क्रिएटिव एबिलिटीज। इट डेवलप्स द क्रिएटिव एबिलिटीज टू द इंडिविजुअल एंड हेल्प इन प्रमोटिंग हेल्दी चेंज इन द सोसाइटी। तो इसका क्या काम होता है, जो है इंडिविजुअल किस तरह अपने मुल्क को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं, अपने मुल्क को बेहतर बनाने में मुख्तलिफ जो तख्लीकात हैं, चीजें इजाद करने में, ये सब चीज इन हासिल करने के थ्रू हमें पता चलता है। अब जब हम उर्दू में पढ़ेंगे तो क्या है, तालीम में तरक्की की अहमियत तफसीलन बयान कीजिए। तो तालीम की तरक्की में अहमियत, तालीम अफराद को इल्म की दौलत से मिल पड़ती है। ये मुल्क की तरक्की और पेशरफ में अहम और नुमाया किरदार अदा करती है। तालीम की अहमियत में वृद्धि देने में, यानी कि तालीम क्या करती है, इनकी दौलत से हमें माला माल करती है। इसके अलावा हमें मुल्क की तरक्की का एक, तालीम के जरिए जो लोग जिस मुल्क में ज्यादातर तालीम याफ्ता लोग होते हैं, और वो वही इतने जल्दी तरक्की कर पाते हैं। इल्म और टेक्नोलॉजी की तरक्की, तो ये इंसानियत की तकामुल के मराहिल से गुजर कर जदीद असर की साइंसी और टेक्नोलॉजी के असर में पहुंच में मदद करती है। ये क्या करती है, इल्म हासिल करने में मदद करती है। उसके अलावा इंसानों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है कि किस तरह हम अपने काम को और आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। तो ये सब जो है एजुकेशन के जरिए हमारा हो पाता है। उसके बाद है राजों को पता। तो अगर राजों को पता करना हो, जैसे कि तालीम ने इंसान की कुव्वत और फितरत और इखलाकी राजों को पता करने में मदद की है। मतलब तालीम के जरिए हमें खला यानी कि दुनिया के बाहर जो कौन से
مریخ میں چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں جو ہے ہمیں تعلیم کے ذریعے پتہ چلا۔ تو یہ راستے جو فتح نظریے کی مضبوط کرنا، نظریے کو مضبوط کرنا مطلب تعلیم نے قوموں کو اپنے نظریے کو بہتر بنانے، سمجھانے اور مضبوط کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو تعلیم کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ہمارے نظریے اور زیادہ بہتر ہو پاتے ہیں اور ہم اور بھی زیادہ مضبوط ہو پاتے ہیں۔ قومیت اور وطن دوستی کی احساس، یہ فردوں میں قومیت اور وطن دوستی کا احساس پیدا کرتی ہے، یعنی کہ یہ ہمارے اندر احساس دلاتی ہے کہ ہم اپنے وطن سے کس طرح محبت کر سکتے ہیں، یہ سب ہمیں تعلیم کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ہے حقوق اور فرائض کی سمجھ۔ تو انسان کو اپنے حقوق کے، وہ ایک ملک میں رہتا ہے تو اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پہ کیا کیا چیزیں لاگو کی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے تعلیم کے ذریعے پتہ چلتی ہیں۔ تعلیم فردوں کو شہروں کے طور پر اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ بات جو میں نے آپ کو سمجھائی، تخلیقی صلاحیتوں کی ترقی، یہ فردوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے اور معاشرے میں صحیح تبدیلی کو فروغ دیتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ بناتی ہے ان کو، ان کے معاشرے میں جب لوگ ترقی کریں گے، علم حاصل کریں گے تو معاشرہ آگے بڑھے گا، اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3، رائٹ اینڈ نوٹ آن اردو لینگویج اینڈ اٹس امپورٹنٹ ایز نیشنل لینگویج آف پاکستان۔ تو اردو لینگویج کے بارے میں بتانا ہے، اس کے امپورٹینس کے بارے میں بتانا ہے ایک نیشنل لینگویج کی حیثیت سے پاکستان۔ تو انٹروڈکشن کیا ہوگا، ڈیورنگ دا reign of شاہ جہاں اردو لینگویج came into existence. It was spoken and understood both by Muslim and Hindu. یعنی کہ اردو زبان کی اچھی بات کیا تھی کہ جب شاہجہاں کے بھی دور میں اردو بولی بھی جاتی تھی اور مسلمان ہندو سے سمجھ بھی سکتے تھے۔ has made a great progress by every mean. It is one of the major language of world. اب کیا ہے، اردو ایک پاکستان کی، دنیا کی ایک بہت اہم لینگویج بن چکی ہے۔ According to UNESCO, Urdu is spoken and understood almost all over the world. یعنی کہ اردو جو ہے وہ تقریباً پوری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اوریجن کیا ہے کہ اردو کیسے شروع ہوئی؟ اردو originated in South Asia. Urdu is a Turkish word meaning camps. اردو کس زبان سے نکلا گیا ہے؟ ترکی زبان سے نکلا گیا، اس کا مطلب ہے کیمپ۔ In Mughal period, the soldiers were recruited from different areas of South Asia. تو جو مغل کے پیریڈ تھا اس کے اندر سولجر جو تھے وہ مختلف علاقوں سے ساؤتھ ایشیا کے آ کر جمع ہوئے تھے، اس طرح اردو زبان کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت ڈفرنٹ لینگویج، وہ الگ الگ زبانیں بولتے تھے۔ انٹر ریلیشن آف پیپل اینڈ لینگویج اکر ایٹ کیمپس واز لیٹر نیمڈ ایز اردو۔ یعنی کہ کیا ہوا، جب وہ لوگ خیموں میں بیٹھتے تھے مختلف زبانیں بولتے تھے تو پھر جب ساری زبانیں مل گئی تو ان کی زبان کیا بن گئی، اردو بن گئی، جس سے وہ سب سمجھ بھی سکتے تھے، بول بھی سکتے تھے۔ اس کے بعد اس کا اب جو ہے اردو میں ہے تعارف، شاہ جہاں کی حکومتی دور، یہ بات جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ کو تاریخ کی یاد ہونی چاہیے، میں اردو زبان کی بنیاد رکھی گئی تھی، بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ زبان یہ زبان مسلمان اور ہندو دونوں کے لیے، دونوں کی زبان تھی، اور انہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت سے اردو نے ہر لحاظ سے بہت ترقی کی ہے، اب یہ دنیا کی اہم زبانوں میں سے ایک ہے۔ یعنی کہ اب کیا ہوا، اور جب سے انہوں نے اردو بولنی شروع کی، یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد اردو کیا بن گئی، دنیا کی سب سے زیادہ بولنے اور سمجھنے والی زبانوں میں سے ایک بن گئی۔ یونیسکو کے مطابق اردو زبان کی دنیا میں بولا جاتا ہے، اور اسے تقریباً، تو یونیسکو نے بھی یہ بولا کہ پوری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، یعنی کہ اوریجن جو ہے اردو بولنا شروع کس طرح ہوئی تھی؟ تو اردو کیا ہے، اردو جنوبی ایشیا میں نشاط اختیار کی طرح اردو ترقی کا لفظ ہے جو کیمپس کے معنی رکھتا ہے، یعنی کہ اردو کیا ہے، ترقی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کیمپس۔ مغلیہ عہد میں سولجرز مختلف علاقوں سے بھرتی کیے جاتے تھے اور ان کی زبانیں میں مختلف تھی، یعنی کہ جب مغل کا دور چل رہا تھا تب جو سپاہی ہوتے تھے وہ مختلف ملکوں سے بھرتی کیے جاتے تھے، اب ان کی زبانیں الگ تھی، وہ ایک دوسرے کی زبان سے، ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے انہوں نے ایک زبان بنائی، ان کی زبان میں مختلف تھی، ان کی مابین ابتدائی تعلقات اور اردو نامک شاعروں میں ہوئی جو بعد میں اردو کہلائی گئی۔ یعنی کہ اردو کا آغاز کس طرح ہوا تھا، یہ سولجرز کے ذریعے ہوا تھا، جس طرح خلافت میں آئے تھے، ایک خیموں میں رہتے تھے، اب ان کو ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے انہوں نے اردو زبان کو بنایا، پھر یہی جو ہے پھر آگے چل کر ایک اتنی بڑی زبان بن گئی جو اب ہمارے ملک کی قومی زبان ہے۔ Question number 3 ہے، write the national goals of Pakistan. Pakistan is a sovereign nation.
national state. Its aim of ideology is to develop an Islamic welfare state. یعنی کہ پاکستان کا کام کیا ہے؟ وہ sovereign national state، وہ ایک جو ہے خود مختار جو ہے قوم ہے، اور اس کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنا، یعنی کہ اسلامی ریاست بنانا جہاں صرف اسلام کے پر عمل کیا جاتا۔ The following are the main objective of Pakistan. تو پاکستان بنانے کے کیا کیا وجوہات تھیں وہ ہم اس میں بتائیں گے۔ Setting up an Islamic society، ایک اسلامک سوسائٹی کو بنانا۔ The most important national objective of Pakistan is to set up the establish of a society in accordance with the teaching and golden principle of Islam. This has been the main objective of creation of Pakistan also. یعنی کہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی بنائی جائے جہاں جو ہے صرف مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں، اپنے دین کے جو فرائض ہیں ان کو انجام دے سکیں بغیر کسی در و خوف کے، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ جو تھا یہ ایک وجہ بنی پاکستان کی بننے کی۔ اگلا ہے ٹو اسٹرگل اگینسٹ ایکسپلوٹیشن۔ So another important national objective of Pakistan is to provide equal opportunity to all for progress and prosperity. It has to struggle against ignorance, poverty and exploitation. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ پاکستان میں ایک جو ہے ہم کیا چاہتے تھے؟ ہم چاہتے تھے کہ ایک دوسرا جو ہے ایک ایسا مقصد ملے مسلمانوں کو، ایک ایسا موقع فراہم کیا جائے جس میں وہ ایک ترقی کر سکیں، ایک قوم کی حیثیت سے ابھر کر آئے، دنیا میں پہچانے جائیں اپنے مذہب کی وجہ سے، اپنے جو ہے اعمال کی وجہ سے، جو جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے اس کے لیے۔ تو وہ وجہ تھی پاکستان کے بننے کی۔ اس سے سیکیورٹی، تو اپنے جو ہے ریاست کی حفاظت بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا۔ The people and the government has to make collective efforts to safeguard their homeland from external and internal danger. تو جو مسلمانوں نے پاکستان کو بنانے کا ایک اور مقصد بھی یہی تھا تاکہ وہ اپنے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکے مختلف جو ہے ان کے دشمنوں سے، وہ اپنی ریاست کو بچا سکیں، کس طرح وہ لوگوں دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ ان پر حاوی نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی وجہ تھی پاکستان کے بننے کی، اور ان کی ثقافت کسی کوئی غائب نہ ہو جائے، وہ ایک الگ اپنی پہچان کرے۔ اس کے بعد ہے فورتھ سیلف سفیشنسی۔ Essence of Pakistan must be developed among the people. They should be made self-reliant. Self-reliant. It is the objective of government to make the country economically self-sufficient. تو مسلمانوں کا یہ ماننا تھا کہ ہمارا ملک کیا بنے؟ سیلف سفیشینٹ بنے، یعنی کہ خود مختار بنے، وہ اپنے فیصلے خود لے، وہ برٹش کا یا ہندوؤں کا غلام نہ بنے، وہ اپنے طریقے سے زندگی گزارے، وہ اپنے طریقے سے اپنے ملک کو چلائے۔ یہ بھی وجہ تھی پاکستان کو بننے۔ اس کے بعد ہے unity with Muslim countries. It is an important national objective to promote unity among the Islamic countries and to unite them and on one platform. تو پاکستان کے بننا کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تاکہ جو سارے مسلم مملکت ہیں وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر پائیں، ایک دوسرے سے مل کر رہیں اور ایک جسم کی طرح کام کریں۔ اس کے بعد ہے چھٹا پیس انیشیٹوز۔ تو پیس انیشیٹوز کیا ہے؟ دا پروموشن آف انٹرنیشنل اینڈ ریجنل ریفارمیشن آف دا انجسٹ international economic system and elimination of racial discrimination is another national object. تو جو سکون آرام کا، تاکہ مسلمانوں کو مسلمان جو ہے وہ آزاد رہ سکیں، ان کا جانی مال جو ہے جان مال ان کا سب بچا رہے ہندوؤں اور انگریزوں سے۔ تو یہ بھی ایک پاکستان بنانے کا مقصد۔ Struggle for welfare state. The main objective is to make Pakistan a welfare state. This can only be done by developing resources, improving literacy rate, promoting scientific and technical education. تو ویلفیئر ایک ایسا ملک بنانا تھا جس میں جو ہے وہ آرام سے ترقی کر سکیں، ان کی قومیت الگ ہو، ان کی ثقافت الگ ہو، ان کا پڑھنا الگ ہو، ان کا جو ہے مدرسے وغیرہ ہے، ان کا قرآن حدیث سب کچھ وہ آرام سے پاس آئیں گے، اس پہ عمل کر لیں اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ یعنی کہ ایک ریاست بنا سکتے۔ اس کے بعد ہے اردو میں ہوگا پاکستان ایک خود مختار قومی ریاست ہے۔ اس کی عقائد کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کی ترقی دینا ہے، اور مندرجہ ذیل پاکستان کی مقصدات ہیں۔ تو اب ہم اردو میں کریں گے۔
اسلامی معاشرت قائم کرنا، یعنی کہ پاکستان کا سب سے اہم جو قومی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک معاشرت ٹائپ قائم کرنا تھا جو اسلام کی تعلیمات اور نیکوکاریوں کے مطابق ہو، یعنی کہ اسلام کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے اس کے مقصد پاکستان کی تشکیل کا بھی تھا۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے پاکستان بنایا گیا تھا۔ ستم برداری کے خلاف جدوجہد۔ دوسرا اہم قومی مقصد برابر مواقع فراہم کرنا تھا تاکہ تمام ہم کو فرصت ملے ترقی اور خوشحالی کی۔ یہ غریبی، جہالت اور ستمداری کے خلاف جدوجہد کرنا ہے، یعنی کہ جو ہے مسلمان چاہتے تھے کہ وہ ان لوگوں کو آزادی ملے، ان لوگوں کو پورے مواقع فراہم کیے جائے جو ہندوؤں کو اور انگریزوں کو کیے جاتے ہیں، ان کو دبایا نہ جائے۔ یہ بھی وجہ بنی پاکستان بننے کی۔ ریاست کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت کرنا تھی، وہ بھی پاکستان بنانے کی کیا وجہ تھی یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ عوام اور حکومت کو باہمی اہتمام سے مل کر اپنے محفوظ وطن کو خارجی اور اندرونی حدود سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ عوام کو اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کو باہمی حملوں اور جو ہے لوگوں کو اندر کے ہی جو آ، دشمن ہوتے ہیں ان سے بچائے۔ اس کے بعد ہے چوتھا ہے خود مختاری۔ عوام پاکستان کے ایک محسوسے کو دھرنا چاہیے، انہیں خود مختار بنانا چاہیے۔ حکومت کا مقصد ملک کی معاشی طور پر خود کفیل بنانا ہے، یعنی کہ ان کا کیا کام ہے، حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ ملک کو ہے معاشی طور پر اسٹرانگ بنائے، دوسروں کو ان کا محتاج نہ بننا پڑے مسلمانوں کو۔ مسلمان ممالک کے ساتھ اتحاد، تو مسلمان ممالک کے درمیان اتحاد کو فروغ دینا، انہیں ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا کرنا ایک اہم قومی مقصد ہے۔ تو مسلمانوں کو کیا کرنا، ایک جگہ پہ جمع کرنا تاکہ وہ مل جل کے رہیں، کہ لوگ ان کو گمراہ نہ کر سکیں۔ تو یہ بھی پاکستان کے بنانے کا مقصد بنا۔ امنیتی اقدامات، بین الاقوامی اور علاقائی امن کو فروغ دینا، ظالمانہ بین الاقوامی اقتصادی نظام کی اصلاح اور نسلی تفرقہ ہاں ازالہ اور عدالتی نظام کی تشہیر دوسرے قومی مقاصد۔ تو یہ بھی قوم کو ہمارے ملک بنانے کا مقصد تھا کہ تاکہ ان کو کیا ملے، ان کو ظالمانہ ان کو آ، انگریزوں اور ہندوؤں کے ظلم سے نجات مل جائے اور مسلمان اپنے ترقی کی طرف زیادہ گامزن ہو سکے۔ فلاحی ریاست کی جدوجہد اگلا ہے۔ اصلی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنایا جائے، اسے صرف اسٹیبل ریسورسز، تعلیم کی شرح میں بہتری اور سائنسی اور ٹیکنیکل کیا جائے تعلیم کی فروغ دینے کے ذریعے حاصل کیا جا سکے، یعنی کہ اگر ہم ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو زیادہ اونچے باقی ملکوں سے زیادہ اونچا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، سائنس کو، تکنیکی تعلیم سب میں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارا ملک بھی آگے بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے، واٹ رول شوڈ پاکستان play for the prosperity of the country؟ Pakistan is a great gift of Almighty Allah. It was made after many sacrifices. It is a joint responsibility of all Pakistani to protect this homeland and work very hard for the unity and responsibility for all Pakistani to protect this homeland and work very hard for the unity and stability of this homeland۔ تو مسلمانوں کے اوپر کیا فرض ہے پاکستان کے لیے اگر وہ ترقی کروانا چاہتے ہیں ملک کو، تو وہ ملک کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کرے، ان کو سیکریفائسز دینی پڑیں گی، ان کو قربانیاں دینی پڑیں گی، ان کے جو ہے مل کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا پڑے گا اور مل جل کر رہنا پڑے گا تاکہ جو ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں۔ اور جو ہے یہ تبھی ممکن ہے اگرچہ ان کا اتحاد قائم رہے گا اپنے ملک میں۔ اس کے بعد ہے پہلا ہارڈ ورک۔ For national development, we must work very hard in all the fields. We should try to make our country economically independent۔ تو اگر ہم ملک کی ترقی کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ اکانومیکلی انڈیپینڈنٹ کریں، یعنی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ترقی کروائیں، زیادہ جو ہے مال ہمارے ملک میں آئے، پیسہ ہمارے ملک میں آئے تاکہ ہمارے ملک کی کرنسی بہتر پڑے۔ اس کے بعد ہے نیشنل یونٹی۔ نیشنل یونٹی should be promoted by every Pakistani ethnicity and regionalism ہم should be avoided، یعنی کہ جو ہے پاکستان کے اندر کیا ہو، ایک اتحاد اتفاق ہو، کہ ملک کے سارے لوگوں میں اتحاد اتفاق ہوئے گا تو ملک ایک بہت مضبوط مملکت کی حیثیت سے پوری دنیا میں واضح ہوگا۔ اس کے بعد تھرڈ ہے پیٹریاٹزم۔ ایوری پاکستانی should be ready to sacrifice his life for the love and prosperity of the country۔ تو ہر مسلمان کو تیار رہنا چاہیے کہ اپنی جان اور مال کو
کی قربانی دینے کے لیے اپنے ملک کی خاطر۔ Fourth is step for the promotion of education. All the steps should be taken to educate the younger generation, as without education there is no concept of progress. یعنی کہ اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ینگر جنریشن کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، کیونکہ علم حاصل کرے بغیر ان کا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہے سیلف ریلائنس، اس کے بعد ہے self reliance. We should work very hard to make our country self reliant and avoid seeking loans and aid from the others. self reliance بولتے ہیں کہ خود مختار ہونا، یعنی کہ اگرچہ ہمارا ملک خود مختار ہوگا، ہمارا ملک اپنے جو ہے خرچے خود سے پورا کر پائے گا، تو اسے دوسروں ممالک کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا اور لون نہیں لینا پڑے گا، تو دوسرے ممالک ہمیں کنٹرول بھی نہیں کر پائیں گے، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے۔ اس کے بعد ہے سوشل جسٹس. Justice should prevail in the country. Steps should be taken to eradicate all form of corruption. تو ہمارے ملک میں کیا ہونا چاہیے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ کرپشن ہوگی تو پھر ہمارا ملک میں صرف ایک کچھ ہی جو گروہ ان کا منافع مفاد ہوتا رہے گا، باقی لوگوں کا نقصان ہوتا جائے گا، اور اس طرح ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ Feel proud as Pakistan. To keep in view that the long struggle and great sacrifice of Pakistan, we should feel proud as Pakistan. تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اپنے ملک پہ فخر ہونا چاہیے، وہ قربانی جو ہمارے بزرگوں نے دی جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ ملک حاصل ہوا۔ سوال نمبر 4، جب ہم اردو میں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ پاکستان اللہ تعالیٰ کا بڑا تحفظ ہے، تحفہ ہے، اس سے بہت سی قربانیوں کے بعد بنایا گیا۔ یہ ملک سب پاکستانیوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت وطن کی فاسی اور تمام پاکستان کی اتحاد اور مسؤولیت کی راحت کے لیے بہت محنت کریں۔ کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی جانوں کی، مال کی قربانیاں دی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، کتنے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، کتنے لوگوں کو اپنی جان، اپنی عزت سب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو یہ جو ہے ہمارا ملک جو ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہمیں ایک تحفہ ہے۔ اس کے بعد پہلا ہے محنت، تو قومی ترقی کے لیے ہمیں ہر شعبے میں بہت محنت کرنی چاہیے، ہمیں ملک کی معاشی طور پر خود مختار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک خود مختار بنے، وہ اپنے جو ہے فیصلوں کو خود لے سکے، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے۔ قومی اتحاد یعنی کہ مل جل کے رہیں، قومی اتحاد کو بڑھاوا دینا چاہیے، اور ہر پاکستان کو مختلف اقوامیت اور علاقوں کے دور رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مختلف جو قوم میں اتحاد ہونا چاہیے، ان کو مل جل کے رہنا چاہیے تاکہ وہ علاقوں کو دور رکھے، دور بھی رہے تو مل جل کے رہے، ان کے دل میں رہے۔ اس کے بعد ہے وطن پرستی. وطن پرستی یعنی کہ وطن سے محبت. ہر پاکستان وطن کو محبت اور خوشحالی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، یعنی کہ ہر پاکستان کو تیار ہونا چاہیے کہ جب اس کے ملک کو اس کی ضرورت ہو تو وہ اس کے لیے تیار رہے اور اپنی جان مال کی قربانی دینے سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ خود مختاری کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد تعلیم فروغ کے لیے، تعلیمی فروغ کے لیے اقدامات. نوجوان نسل کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے تمام اقدامات اٹھانے چاہیے، کیونکہ تعلیم کے بغیر ترقی کا کوئی تصور نہیں۔ اگرچہ نوجوان تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو آگے جا کے ان کو بہت مسائل ہوں گے اور ملک بھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد ہے خود مختاری. ہمیں ملک کو خود مختار بنانے کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے اور دوسروں سے قرضہ لینے اور مدد مانگنے سے بچنا چاہیے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک خود مختار بنے، اپنی مرضی اپنے کے حساب سے اپنے ملک کو چلائے، تو ہمیں دوسروں سے قرضہ نہیں لینا چاہیے۔ اجتماعی انصاف. معاشرت میں انصاف کو بڑھاوا دینے چاہیے، ہمیں تمام قسم کے بدعنوانیوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کہیں ہم کچھ برا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ ایک پاکستانی ہونے کے حیثیت سے ہمارا فرض ہے۔ پاکستان ہونے پر فخر کرنا. پاکستان کی لمبی جدوجہد اور عظیم قربانیوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان ہونے پر فخر محسوس کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں یہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی مملکت کا حصہ ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے کتنی قربانی۔ کوشچن نمبر 5 ہے رائٹ ڈاؤن the advantages of forest. تو فارسٹ کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں وہ ہمیں بتانے، کیا کیا ہوتے ہیں امپورٹنٹ ریسورسز، امپورٹنٹ جو ہے the following are the advantages of forest. جزاک اللہ. اگلی ویڈیو میں ہم کوشچن نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم سارے جو باقی کے لانگ ہمارے بچے ہیں ان کو پورا کریں گے۔